डियर व्यूअर्स, सैयद अतीकुल हसन का सिडनी ऑस्ट्रेलिया से सलाम। आज जुम्मतुल मुबारक है, 17 मई है और यहाँ सिडनी ऑस्ट्रेलिया की घड़ियों में इस वक्त दोपहर के 2:08 हो रहे हैं। कल से सारी दुनिया में इमरान खान की एक वर्चुअली ली गई तस्वीर, जो बेसिकली इमरान खान को लाइव लाना था कोर्ट रूम में अडियाला जेल से। और खौफ इस कदर तारी था कि उसका जो माइक है वो बंद कर दिया गया और उसको बात करने का मौका नहीं दिया गया, हालांकि दरख्वास्त गुजार भी इमरान खान है। तो ये कौन सा केस है कि एक किसी का आप केस सुन रहे हैं, उसने दरख्वास्त दी है और उसको कोर्ट में अपीयर नहीं होने दिया जाता और उसको बात करने के लिए उसका माइक भी बंद किया हुआ है। और खौफ का ये आलम है कि फिर उसको रोका गया, फिर शुरू किया गया और घबराए हुए सारे पागलों की तरह। ये इस बात की अक्कासी करता है कि पाकिस्तान में किस किस्म के लोग हुक्मरानी कर रहे हैं और कैसे इन गासिबों ने मुल्क पर कब्जा किया हुआ है। और ये अब इस खौफ से डर रहे हैं जो इन्होंने 70 साल में बदमाशियां की हैं, करप्शन की है, अपनी जायदादें बनाई हैं, इन्होंने सरकारी माल खाया है। और इसमें दो इदारे जो हैं वो टॉप हैं, उनको सीधा कर दिया जाए अगर, तो ये मुल्क आज भी सीधा हो सकता है, क्योंकि अवाम हमारे या तो बहुत सादा हैं, बेवकूफ़ हैं, मुहिब वतन तो हैं, लेकिन उनमें इतनी करेज नहीं है कि वो रोड पे आकर करें। इमरान खान नहीं चाहता कि वो खूनी इंकलाब आए, लेकिन परेशान पूरे 25 करोड़ अवाम हैं और सारी दुनिया की सिंपैथी जो है वो इमरान खान के साथ है, इसलिए कि सारी दुनिया जानती है। मैं ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ। कल मेरा रूटीन का चेकअप था, तो मैं डॉक्टर के पास गया। पिछले 3 साढ़े 3 साल से मेरे उससे एज ए पेशेंट ताल्लुक़ हैं और जब मैं जाता हूँ तो बात भी होती है। और उसको पता है कि मैं जर्नलिज्म में काम करता हूँ, तो मुझसे वो 4-5 मिनट एक्स्ट्रा बात करती है चेकअप देखने के बाद। तो कल उसने सवाल किया कि हाउ योर जर्नलिज्म इज गोइंग, आर यू प्लानिंग टू गो बैक टू पाकिस्तान। तो मैंने कहा नो, आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क बिकॉज इफ आई गो ओवर देयर आई डोंट नो इफ आई कैन कम बैक। कहती है, she was laughing and she said, yeah, I understand that what's happening over there, but it's very sad. And then she said, I'm just shocked. I don't take interest in politics, but I know Imran Khan. He's a genius, legend, patriotic Pakistani, isn't it? Man, yes. But why they are doing all these things, and they actually charge with 150 fake cases. I mean, this is ये बात एक डॉक्टर कर रही है जिसका कोई ताल्लुक नहीं है सियासत से, और जो ऑस्ट्रेलियन है, शी इज ऑस्ट्रेलियन। और उसने कहा कि एक ही नाम था पाकिस्तान में जिसने पाकिस्तान को, एंड वी ऑलवेज गिव रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान until this corrupt टोला is there। तो और मैंने फिर, खैर बात लंबी थी, उसको मैंने बताया कि इसके पीछे कौन है और अनफॉर्चुनेटली वेस्टर्न पावर्स हैं। तो उसने कहा ये है, बट इफ अगर अवाम किसी मुल्क की सामने आ जाए, बाहर आ जाए, तो फिर जो भी ताकतें किसी को बैक करती हैं गवर्नमेंट को, वो मजबूर हो जाती हैं पीछे हटने में। एनीवे, तो ये मैं बता रहा हूँ आपको कि 25 करोड़ पाकिस्तानी नहीं इमरान खान के लिए कुर्बानी देना चाहते हैं, हमदर्दी रखते हैं, थोड़ा सा खौफ है। उस खौफ को इमरान खान ने काफी हद तक तोड़ दिया है। कल इन लोगों को शर्म तो है नहीं, ना इनमें गैरत है, क्योंकि हराम जब उतर गया उनकी रगों में, उनके खून में, तो फिर कुछ भी कर सकते हैं। कुरान पे गलत हलफ लेते हैं, सुबह से शाम तक झूठ बोलते हैं, पार्लियामेंट में झूठ, अदालतों में झूठ, जर्नल जो आते हैं, स्पोक पर्सन आते हैं, वो झूठ माशरे में रच बस गया है और अवाम को भी उसी धंधे पे इन्होंने लगाया। लेकिन अवाम में अभी भी ये शऊर है और ये साबित किया इमरान खान ने कि आज वो बेदार है। अगर वो कुछ रोडों पे नहीं भी आते तो वो समझते हैं कि कौन हक पर है और कौन जालिम है। अब दो इदारे हैं जो आइडेंटिफाई हो गए बिल्कुल क्लियर, एक पाकिस्तान के दिफा, आर्मी और उसकी एजेंसीज, और दूसरी अदलिया। इन दोनों ने जो मिलके जो मुल्क को लूटा है और इमरान खान को फेक केसेस में अंदर करने में, ये दोनों प्लान शामिल हैं। ये फिर तीसरा ये है कि क्योंकि खौफदारी है
اور ان کی بدماشی ہے ایجنسیز کی، تو میڈیا بھی وہ باتوں کو امپلیمنٹ کرتی ہے، ان باتوں پہ چلتی ہے جو یہ ایجنسیز کہتی ہیں کہ عمران خان کا نام نہیں لو۔ کتنا بھونڈا طریقہ ہے ان کی! میں بیوقوفی پہ، ان کی جہالت پہ، ان کی جو خوف ہے اس پہ میں حیران ہوں کہ بھائی اگر کسی کا آپ نام نہیں لوگے میڈیا پہ، عدالت میں نام نہیں لوگے، اور اتنا منافق ترین سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہے قاضی عیسیٰ، ایک طرف باتیں کرتا ہے اور لگتا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ براہ راست اس لیے کیا تھا کہ تاکہ یہ شو کرے کہ یہ بہت محب وطن، نڈر، بڑا اصول پسند چیف جسٹس ہے، لیکن غلط تو غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اپنے کرتوتوں سے اس کو پوری دنیا میں بدنام کر دیا، اور آپ یقین کریں کہ یہ پاکستانیوں کی رائے نہیں ہے، جو باہر ملک میں دانشور، پروفیشنل، ہائی کوالیفائڈ لوگ جو بیٹھے ہوئے، جو دنیا کے بارے میں جان بوجھ رکھتے ہیں، دیکھتے ہیں انٹرسٹ کے ساتھ، وہ عمران خان کی وجہ سے پاکستانی کی خبریں بھی دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے عمران خان کے ساتھ۔ تو اس کی وجہ یہ کہ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کو کہاں سے کہاں لے گئے یہ عدلیہ، جو 140 کی لسٹ میں سے 139 نمبر پہ ہے۔ اب سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو کہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ایک چیف جسٹس ہے، وہ بڑی بھڑکیاں مارتا ہے کہ جی میں تو کسی سے نہیں ڈرتا، میں تو ایسا نہیں کرتا، آپ ایسے کیوں کرتے ہو؟ اور وہاں بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہے بنیے پاکستان، وہ آپ کو اس کو بلائے، آپ کا یہ درخواست گزار۔ تم بغیرت، عمران خان کا نام لیتے میں موت آتی ہے۔ اگر تیرے بیٹے کا نام عمران خان ہوتا تو نہیں لیتا اپنے بیٹے کا نام۔ اور یہ کون سا کیس ہے؟ یہ کون سا لا ہے؟ یہ کون سا آئین ہے کہ کسی شخص کو جو آپ کا فارمر پرائم منسٹر ہے، ایک لیجنڈری ہے جس کی ساری دنیا میں اس کے اپنے کریکٹر سے، اس کے اپنی ڈیلنگ سے عزت کی جاتی ہے، تم اس کا نام لینے پہ پابندی لگائی بھی آپ نے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ چیزیں تو فاطمہ جناح کے ساتھ بھی کی، بے نظیر کے ساتھ بھی کی، پھر الطاف حسین کے ساتھ بھی کی، ہر اس شخص کے ساتھ کی ہے جس نے تھوڑا سا پولیٹیکلی اوپر آنے کی کوشش کی اور ملک میں صحیح طور پہ سیاست کرنے کی کوشش کی۔ اس کے آپ سیاسی ایجنڈے سے آپ تضاد رکھ سکتے ہیں، اس کے خلاف آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن کسی کو بات کرنے سے پابندی، اس کے نام لینے پہ پابندی، ساری دنیا میں مذاق اڑ رہا ہے ان کا، ساری دنیا میں مذاق اڑ رہا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ آج آپ کو پورے پاکستان کی عوام کو اور دنیا کو یہ پتا چل گیا، دوسری فورن میڈیا نے یہ خبریں دی ہیں کہ عمران خان کی ایک تصویر جو ہے پوری دنیا میں کروڑوں لوگوں نے چند گھنٹوں کے اندر اس کو دیکھا، کروڑوں لوگوں نے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ڈرتے ہیں۔ لیکن کب تک ڈرو گے آپ؟ عمران خان کو مار دو گے، عمران خان تو امر ہو گیا۔ اور اگر آپ نے مارنے کی پلاننگ کی یا حرکت کی یا عمران خان کو مارا، آپ یقین کریں عمران خان، آج میں یہ بات کہتا ہوں بڑے دھڑلے کے ساتھ، کیونکہ یہ میں پچھلے 2-3 سال سے جو کہہ رہا ہوں اور جو چیزیں ہو رہی ہیں، میرا نچوڑ یہ ہے کہ اگر عمران خان کو آپ نے کچھ کیا، یہ پاکستان بھی نہیں رہے گا۔ سوچئے گا میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ بات، یہ کڑیاں ملائے پاکستان نہیں رہے گا۔ پاکستان کے جو محب وطن لوگ ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ سب سے بڑا محب وطن اس وقت عمران خان ہے، اگر اس کو ختم کیا گیا تو پھر یہ ملک نہیں رہے گا، ختم ہو جائے گا یہ ملک۔ یہ قائد اعظم نے، محمد علی جناح نے، میں ہمیشہ اپنے ویلاگ میں قائد اعظم کی بات کرتا ہوں، انہوں نے کہا تھا قائد اعظم نے، یہ دیکھیں پاکستان، انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے بانی پاکستان نے کہا تھا کہ افسر شاہی کا کام ملک سنبھالنا ہے، فوج کا کام سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے، اور سیاستدانوں کا کام آئین کی پاسداری اور حکومت کی پالیسیاں بنانا ہے۔ کوئی یہ کام کر رہا ہے؟ یہ سب غدار ہیں۔ یہ ہمارے بانی نے تو بتا دیا تھا، لیکن اس کی وجہ میں نے پچھلے 2-3 لوگ میں بتائی ہے، اور میں بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ ساری باتوں کو اینالائز کرنے سے پہلے، ان کی جو آپ ان کے ڈاؤٹ کنیکٹ کرنے سے پہلے ذہن میں یہ رکھیں کہ یہ جو 2 ادارے ہیں، ایک تو پاکستان کی دفاع آرمی ایجنسیز، کیوں اس طرح کرتی ہیں یہ؟ اس لیے کہ یہ پاکستان سے زیادہ جنہوں نے ان کو بنایا ہے یہ ان سے لوئل ہیں۔ کیوں؟ میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا، پچھلے ویلاگ میں بھی، اس سے ویلاگ میں بھی بتایا میں نے آپ کو۔ یہ میں دکھاتا ہوں، میں دوسری سلائیڈ لگا دی، یہ میں دکھاتا ہوں کہ بھائی پاکستان کا جو پہلا آرمی چیف تھا وہ گورا تھا، ایک میجر جنرل فرینک میزروی، میجر جنرل فرینک میزروی۔
جو 15 اگست کو پاکستان کا چیف آرمی کا چیف بنا، اور اس کے بعد دوسرا جنرل جو ہے وہ بھی گورا بنا، جنرل سر ڈوگلس ڈیوڈ گریسی۔ اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کا ISI میجر جنرل جو انڈین تھا اور پھر پاکستان کی فوج میں آ گیا، سید شاہد حامد بنایا، اس کو برداشت نہیں کیا آرمی چیف نے اور اس کو زبردستی اتروایا گیا، اور اس کے بعد میں ISI کا چیف جو ہے وہ میجر جنرل رابرٹ گوتھوم یہ بنا۔ یہ 10 سال پاکستان کا آرمی چیف رہا ہے، 10 سال، یعنی کہ یہ شخص جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کب سے کب تک رہا۔ یہ آپ کا رہا ہے 20 جون 1950 سے 1959 تک آرمی کا چیف، جس ملک کا آرمی چیف ISI کا چیف سوری۔ تو پہلے 2 آرمی کے چیف گورے تھے، آرمی کے جرنیل تھے، میں نام بتایا آپ کو، اور تیسرا ISI کا چیف 10 سال وہ بھی گورا تھا۔ تو جس اداروں کے چیف جو ہے وہ ہوں جن سے ہم نے آزادی لی تھی، پوری طرح سے جڑوں میں بٹھا دیا انہوں نے، آج بھی یہ لوئل ہیں، یہ میں بات کرتا ہوں۔ اور اب میں یہ بات اب تو کھل کے سامنے آ گئی ہے، کس کا ایجنڈا سرو کر رہے ہیں؟ پر کیا یہ 25 کروڑ عوام کا ایجنڈا صحیح کر رہے ہیں، سرو کر رہے ہیں؟ 25 کروڑ عوام کا ایجنڈا تو یہ سرو نہیں کر رہے، ورنہ تو کتنے ایسے واقعات ہوئے ہیں، اور یہ عمران خان کے ساتھ نہیں ہوا۔ جو سیاستدان نے پاکستان کو آگے لے جانے کی بات کی ہے ان کو انہوں نے مار دیا، لیاقت علی خان سے لے کے بے نظیر تک۔ کسی کو جلسوں میں مارا، کسی کو ریلی میں مارا، اور کسی کو پھانسی چڑھا دیا، اور اب عمران خان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ لیکن کیونکہ اب حالات بدل گئے، یہ ڈیجیٹل میڈیا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، عمران خان اللہ اس کو لمبی زندگی دے، لیکن موت زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں، اور عمران خان کا یہ فرم بلیو ہے۔ لیکن اگر انہوں نے کوئی کوشش کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی موت اسی طرح لکھی ہوئی، تو اب تو وہ امر ہو گیا ہے، وہ اس دنیا میں اس وقت تک رہے گا جب تک پاکستان رہے گا۔ اور یہ پاکستان اب بدلے گا ضرور اگر اس نے رہنا ہے، ایسے نہیں چلے گا پاکستان۔ یہ پاکستان کی نئی جنریشن جانتی ہے۔ ہم تو اسکولوں میں تھے، پرائمری اسکول، ہائی اسکول میں تھے، میں 9th کلاس میں تھا جب بنگلہ دیش بنا، ہمیں پتہ نہیں تھا ان چیزوں کا۔ جو ان جھوٹوں نے بتایا اور جو کتابوں میں دیا، جو سٹوری بیان کی، وہی ہماری میرے نسل اور میرے سے پہلے لوگوں کو پتہ تھا۔ آج تو بچہ جانتا ہے کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے۔ تو آج یہ ثابت ہو گیا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے، اللہ تعالیٰ کا کرشمہ دیکھیں آپ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا کرشمہ دیکھیں کہ جن لوگوں نے عمران خان پہ 150 کیس بنا کے اس کا نام لینے پہ پابندی لگائی ہوئی ہے، اور یہ میڈیا کے جو میں جعلی اس لیے کہوں گا کہ ان کے 30-40 سال صحافت میں ہو گئے، بڈھے ہو گئے، لیکن خوف سے ڈرتے ہیں۔ اگر ایک صحافی کسی ادارے کے خوف سے ڈرتا ہے تو اس کو گھر بیٹھ کے کوئی اور کام کرنا چاہیے، صحافت میں نہیں آنا چاہیے۔ صحافت میں آ کے صحافی جو ہے پبلک انٹرسٹ کی بات کرتا ہے، ریاست کی دفاع کی بات کرتا ہے، وہ انٹرسٹ کی بات کرتا ہے، کیونکہ ریاست کا دفاع پبلک کا انٹرسٹ ہے۔ یہ کیسے صحافی ہیں؟ ان کو آنا نہیں چاہیے تھا، لیکن جب لاکھوں کروڑوں روپے کے انہوں نے اثاثے بنائے ہوں سیاسی لوگوں سے، ایجنسیوں سے، جرنیلوں سے، تو پھر انہی کی زبان بولیں گے، تو یہ بھی نہیں بولتے۔ اور دوسرے دیکھیں کہ جو جج میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں بہت کسی سے ڈرتا نہیں ہوں، وہ بھی نام نہیں لے رہا ہے، مطلب کیس چلا رہا ہے وہ۔ بھائی تجھے کیا پرابلم ہے بھائی؟ تجھے کس نے منع کیا ہے؟ اور پھر باتیں کرتا ہے۔ یہ سب ایک ہی تھالی کے چٹے بٹھے ہیں۔ اور پھر ان کی مراد دیکھو آپ، میں نے تو فوجیوں کو تو آپ کو پتا ہے سب کو، یہ 20 لاکھ روپے ان کی ماہانہ سیلری ہے، اور 20 لاکھ سے زیادہ ان کے جو ہے وہ مراد ہیں، ٹریولنگ الاؤنس، گھر کا الاؤنس، ہر چیز کا الاؤنس باہر انہوں نے اسی سے پراپرٹی بنائی ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں، نوٹ کریں کہ کبھی بھی سارے جج کورٹوں میں نہیں ہوتے، کوئی نہ کوئی ملک کے باہر گیا ہوتا کیا ہے کہ ساری دنیا میں کانفرنسز اور میٹنگز اور ہوتے رہتے ہیں پروگرام۔ تو یہ مختلف انٹرنیشنل جو ادارے ہیں وہ مختلف قسم کی سیمینارز کرتے ہیں،
مختلف پارلیمنٹری سیمینارز بھی ہوتے ہیں, پولیٹکس پر بھی ہوتے ہیں, اور ڈیفینس پر بھی ہوتے ہیں, اور یہ کلائمیٹ چینج پر بھی ہوتے ہیں. تو وہ دعوت نامے ساری دنیا کے فارن افیئرس میں بھیجے جاتے ہیں, اور پھر وہ فارن افیئرس جس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے وہ اس ادارے کو بھیج دیتے ہیں. یہ بغیرت اس طرح سے پاکستانی غریب عوام کا پیسہ لٹاتے ہیں. کوئی بھی دعوت نامہ آئے بس اپارچونٹی سمجھ کے فوراً بھاگتے ہیں. آپ دیکھیں یہ قاضی عیسیٰ کیس سسپینڈ کر کے اگلی غیر معینہ مدت تک کے لیے, اب پتہ نہیں کب کیس لگے گا دوبارہ. یہ جس میں عمران خان کی تصویر باہر آئی ہے, یہ آذربائیجان چلا گیا, کبھی لندن چلے جاتے ہیں. آپ سنیں 6-7 کی بینچ ہے, وہ کہتے ہیں یہ ایک جج تو لندن گئے ہوئے, ایک فلانے گئے ہوئے. کس لیے جاتے ہو تم لوگ بھائی؟ اور عمران خان جانتا ہے, عمران خان کو پتا ہے, اسی لیے ڈرتے ہیں کہ عمران خان آیا ان کو بین لگے گا کسی کو بھی. تم کو جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور تم یہ جو کانفرنسز جا کے اٹینڈ کرتے ہو عوام کے پیسے سے, اپنے پیسے سے نہیں, عوام کے پیسے سے. یہ تو حج اور عمرہ بھی عوام کے پیسے سے کرتے ہیں بغیرت. تو یہ تم نے امپرومنٹ کے لیے کیا؟ یہ تم تو دنیا کی اگر لسٹ بنی ہوئی جو ہے, جو پبلش ہوئی ہے, 140 میں سے 139 پہ نمبر پہ تم ہو, تو تم کس لیے جاتے ہو؟ کیا سیکھتے ہو جا کے آپ؟ یہ جو بین الاقوامی کانفرنسز اور یہ ہوتی ہیں, اور وہ حیران ہوتے ہیں کہ یہ غریب ملکوں کے ہیں. 5 اسٹار میں بھی اوپر جا کے اس کے جو ٹاپ سوٹ ہوتے ہیں وہ ہائر کرتے ہیں, عیاشی کرتے ہیں, پیسہ خرچ کرتے ہیں, ایک ٹور پہ 2-2 دن کے کانفرنس اٹینڈ کرتے ہیں, لاکھوں روپے خرچ کر کے آتے ہیں گورنمنٹ کے. اس کا یہ ہے جج, یہ جج جو ہے یہ ہر وقت باہر رہتے ہیں. یہ کس لیے رہتے ہو؟ ان سارے ججوں میں میجورٹی کی جو جائیداد ہیں وہ باہر ہیں. اب کچھ ججز ہیں جنہوں نے اپنی بقا کے لیے, اور ان کو کچھ اللہ کا خوف آیا تو انہوں نے سٹینڈ لیا. ان کو نظر آیا کہ اب ہماری سلامتی اسی میں ہے کہ اب وہ بات کہو جو پبلک چاہتی ہے, تو ان کے خلاف ہو گئے. اور اس جو سپریم کورٹ کے جج ہیں اس میں بھی 2-3 ججز جو ہیں انہوں نے سٹینڈ لے لیا ہے. ہائی کورٹ کے ججوں نے 1-2 نے سٹینڈ لے لیا ہے, کھڑے ہو گئے ان کے سامنے. وہ ان کو تڑیاں دی جا رہی ہیں فون کر کے. بدماشی کی ہوئی ہے اس ایجنسیز نے, کیونکہ بیسیکلی تو یہ تو بنے, ان کو تو پیدا ہی برطانیہ نے کیا ہے. 10 سال ان کے آ کے جرنیل رہے, چیف اور ڈائریکٹر جنرل ISI, اور انہوں نے تربیت دی کہ تم نے کیا کرنا ہے, اس کے ایجنڈے پہ سرو کر رہے ہیں. اگر یہ پاکستان کے عوام کے ایجنڈے پہ سرو کر رہے ہوتے تو 8 فروری کو جو الیکشن ہوئے, اور اس سے پہلے جو الیکشن ہوئے, اور جو بنگلہ دیش بنا اس میں جو الیکشن ہوا, اس میں جو عوام کی ڈیمانڈ تھی وہ رکھتے نا سامنے, لیکن نہیں رکھی. آج بھی وہ سلسلہ جاری ہے, اور اب گھبرا گئے. اب یہ فوٹو دیکھ کر اور گھبرا گئے کہ بھائی یہ وجہ ہے عمران خان کو اس پہ ایبڈومن لگانے کا. انہوں نے فاطمہ جناح پہ ایبڈومن لگا کے اس کو ایک کمرے میں بند کیا, اور وہیں پر ہی اس کی موت ہو گئی. اور کہتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ مارا گیا تھا, ان کو ہلاک کیا گیا تھا. بے نظیر کو دیکھ لیں آپ, کس نے مارا ہے؟ لیاقت علی خان کو کس نے مارا ہے؟ ایون کہ اپنے جرنیل کو ضیاء الحق کے طیارے کو اڑا دیا, جرنیل تھے 17 اس میں. کس نے کیا ہے سب کچھ؟ یہ بدماشی. اگر باہر سے جن کے یہ غلام ہیں, جن کے بلبوتے پہ یہ چل رہے ہیں, اگر وہ یہ کہے گا نا کہ تم اپنے جرنیلوں کو اڑا دو, ان کو اڑا دیں گے یہ. اور کیا انہوں نے ضیاء الحق کو اسی طرح مارا. تو بات ساری ہے. تو میں نے جو کل جب یہ میں نے دیکھا, اور پھر میں نے ایک پوسٹ بھی لگایا, اور اس میں میں نے یہ کہا بے شک اللہ تو ہی انسان کو عزت اور ذلت دینے والا ہے. آج عمران خان کی تصویر اسی عدالت کے کمرے سے باہر آئی جن میں بیٹھے منصفوں نے عمران خان کو سزائیں سنائی تھیں. یہ وہی عدالت ہے جس نے عمران خان کی جماعت سے بلے کا نشان چھینا تھا. آج عمران خان کی عدالت کے کمرے سے تصویر چند لمحوں میں دنیا میں پھیل چکی ہے. آج عمران خان دنیا میں عزت کما رہا ہے, اور اس کو سزا دینے والے ذلیل ہو رہے ہیں. اور آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے. اور یہ میں نے کل پوسٹ کیا جب میں نے یہ خبر دیکھی, اور اس کے بعد پھر میں نے انگلش میں بھی اس کو لگایا تاکہ ہماری نئی جنریشن جو اردو نہیں سمجھتی وہ بھی اس کو پڑھ لے. تو جب بھی ایسے پوسٹ ہوتا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ انگلش اردو دونوں میں لگاؤں, تاکہ نئی نسل جو نہیں سمجھتی اردو ان کو پتہ چلے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان رائٹنگ اے ہسٹری فار نیکسٹ جنریشن. ہمیں پرابلم تو پہلے میں یہ پڑھتا ہوں جو میں نے کل لگایا ہے پوسٹ یہ, اور کافی لوگوں نے اس کو آگے بھیجا. Truly it is Allah who bestows honor or disgrace.
upon individuals. Allah Ta'ala izzat aur ziyada dene wala hai. Today a powerful symbol unfolded as Imran Khan's image emerged for the same courtroom that once unjustly accused him. This is the same court that sought to strip Imran Khan's party of its emblematic badge. In a matter of moments, Khan's virtual presence in the courtroom resonated across the globe, garnering respect and admiration. Those who once sought to condemn him now find themselves facing the judgment of history. Let us remain vigilant, for the unfolding chapters hold the promise of justice. इंशाल्लाह अभी तो और जलील होना है. अल्लाह ताला का इंसाफ करने का अपना एक तरीका है. हम उसके बंदे हैं. हम उसके इंसाफ के लिए इंतज़ार करते हैं. देर हो सकती है. बाज़ दफ़ा देर इसलिए भी होती है कि अल्लाह ताला उसको अल्टीमेट सज़ा देने से पहले पूरी दुनिया में नंगा करता है कि इसके साथ क्यों हो रहा है ये. और ये पूरी दुनिया में नंगा कर रहा है अल्लाह ताला. आज किसके पास इज्जत है? आज इज्जत उसके पास है जिन्होंने इमरान खान पे 150 केसेस करके उसको बोलने पे पाबंदी लगाई है, उसकी तस्वीर दिखाने पे पाबंदी लगाई है, या उन लोगों के पास इज्जत है जिन्होंने ये सब कुछ किया है. इमरान खान तो आज सारी दुनिया में इज्जत कमा रहा है. इमरान खान पे इन्होंने केस बनाया, उसको बात करने की इजाजत. कितने बेवकूफ आदमी हैं, इतने जाहिल आदमी है, इनको ये नहीं पता कि आज किस दुनिया में ये रह रहे हैं. आज किस दुनिया में ये रह रहे हैं. मैं बार बार कह रहा हूं कि पाकिस्तानी को तो छोड़ें. मैं तो ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूं. मैं तो ऑस्ट्रेलिया के शहरियों की, गोरों की बात कर रहा हूं. मैं बरतानिया के जो शहरी हैं उनकी बात कर रहा हूं. मैं अमेरिका में जो अमेरिकन रहते हैं उनकी बात कर रहा हूं. हर आदमी जानता है दुनिया में अब कि पाकिस्तान कितना करप्ट मुल्क है. वहां की जो रियासती जो चला रहे हैं जो इदारे, वो कितने करप्ट हैं कि वो ये हरकतें कर रहे हैं. आप देखें तो ये एक तस्वीर से ही ये जलील हो गए. और मुझे नहीं लगता, मैंने पहले भी कहा है कि इमरान खान को ये मारने का प्लान है. जिंदगी अल्लाह ताला ने देनी है. लेकिन आज फिर मैं कहता हूं कि देखें, इमरान खान ने तो अपना पैगाम आपको दे दिया, अवेयरनेस दे दी. हमें पता नहीं था, लेकिन अब जो अवाम, अब जो नई नस्ल आएगी या जो नई नस्ल इस वक्त है, उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं है. नई नस्ल को सब पता होगा कि किसने इस मुल्क के साथ क्या किया, कौन खेला इस मुल्क के साथ. अवाम जो इस वक्त है, जो नई नस्ल है, उनको इमरान खान के साथ इसी तरह जुड़े रहना है. और डरने की जरूरत नहीं है आपको. देखें, इमरान खान ने खुद अपने आप को पेश करके जेल में रह के ये साबित कर दिया कि खौफ कुछ नहीं होता. अगर आप ये मुसलमान हैं और फेथ रखते हैं कि इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में है और किसी को सजा देना, किसी को मारना, वो अल्लाह के हाथ में है, बंदे के हाथ में नहीं है, तो उसका खौफ खत्म हो जाता है. ये इमरान खान ने साबित किया और नई नस्ल को सिखा दिया. अब रोडों पे आके इनको उतारना है. जैसे मैंने कहा कि करप्शन तो हर इदारे में है, लेकिन दो इदारे हैं, अगर वो सीधे हो जाएं, एक तो अदलिया और दूसरी फौज. इसको सीधा इंशाल्लाह इमरान खान करेगा और नई नस्ल करेगी. इन दो इदारों ने इस मुल्क को खाया है. और जो ये सियासतदान लेकर आए, सियासतदान तो नहीं थे, वो इनके क्रुक्स टॉट इनके जो एजेंट थे उनको लेकर आए, उन्होंने भी माल बनाया. तो वो भी सीधे हो जाएंगे अगर ये दो इदारे सीधे हो गए. फिर इंशाल्लाह आपसे बात होगी. इसी तरह से जिद्दोजहद जारी रखें और आप निकलें बाहर, इमरान खान को निकालने की कोशिश करें. देखें, आज़ाद कश्मीर में क्या किया लोगों ने, सीधा कर दिया उन्होंने 2 दिन के अंदर. 2 दिन में सीधा कर दिया. उन्होंने 3 पुलिस वाले मारे और फिर उन्होंने कहा कि हम सुनेंगे नहीं. घबरा गए. जिनको पता है कि अब इन्होंने नहीं माना तो 1 हफ्ते में फिर इंडिया से हमला कर देगा. हमारी फौज तो लड़ने की एबिलिटी नहीं रखती. मुझे कोई शक नहीं है इसमें, क्योंकि हमेशा इन्होंने किया क्या है, 420 जंग कोई 420 तो नहीं होती, झूठ बोलना. लेकिन दुनिया तो समझती है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है. फिर इंशाल्लाह आपसे बात होगी. मैं बार-बार आपको कहता हूं कि इनको आप आगे भेजा करें. मेरे मैसेज को सिर्फ अवेयरनेस के लिए मैं करता हूं, वरना फिर मेरा और कोई मकसद नहीं होता है इसको करने का. फिर इंशाल्लाह आपसे बात होगी. अल्लाह हाफिज.